अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक अछूती और ड्रावनी स्टोरी सुना रही हूँ। हज्जाम और चुड़ैल। कई साल पुराना किस्सा है ये, यानी हिंदुस्तान की तकसीम से पहले की बात है। सूबा पंजाब के इंतहाई शुमाली इलाके में खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले हैं। मरी के हसीन तरीन इलाका, बर्फ़बारी से ढकी हुई पहाड़ियाँ, जहाँ मौसम सरमा में बेइंतहा बर्फ़बारी होती है। निहायत खूबसूरत समा होता है, जहाँ से कश्मीर की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और उन पर लंबे लंबे घने दरख्त और हरियाली के खूबसूरत मनाज़र दिखाई देते हैं। तो हम बात कर रहे थे मरी की हसीन वादी की। मरी की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव था। पहाड़ी सिलसिले के गांव कुछ अजीब होते हैं। दरअसल घर एक दूसरे से काफ़ी फासले पर होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं, और उसी पहाड़ी सिलसिलों में एक छोटा सा गांव था जो सुल्तानपुर के नाम से मशहूर था। बामुश्किल 30 से 40 घरों पर मुश्तमिल ये गांव। इस गांव में एक आदमी रहता था जो हज्जाम था। हज्जाम इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान था। क्या कहने, अपने काम की वो इतनी उजरत लेता था जिसे वो जायज़ और हक हलाल समझता था। इसने कभी किसी से ज़्यादा पैसे नहीं लिए थे और ना ही कभी किसी से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश की। इस गांव के लोग इसकी शराफत और अल्लाह लोई की वजह से इसकी बहुत इज्जत करते थे। 5 वक्त का नमाजी था। इसके 5 बच्चे थे। इसकी बीवी बहुत नेक और खामन गुजार थी। हज्जाम भी बिल्कुल जवान था। इसकी बीवी बहुत बीमार रहती थी। एक दफ़ा इसको नमोनिया हो गया था। गांव के हकीम को दिखाया पर कोई अफाका ना हुआ और इसे किसी बड़े शहर या कस्बे में ले जाने की नौबत ही ना आ सकी और वो मर गई। बीवी की मौत से हज्जाम को बहुत धचका लगा। इसकी जीवन साथी इसे अकेला छोड़कर अल्लाह के पास जा पहुंची थी। हज्जाम की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। बच्चे अभी छोटे थे, 3 बेटियां और 2 बेटे। हज्जाम के लिए दोहरी मेहनत हो गई थी, यानी घर का काम भी करता और कमाने के लिए भी बाहर जाना पड़ता था। इसी परेशानी में वक्त गुजरने लगा। सबके कहने के बावजूद इसने दूसरी शादी नहीं की। हज्जाम को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। इसकी याद में रोता और उसे याद करता रहता था। उस वक्त गांव और देहातों में ऐसा रवाज कायम था कि लोग हज्जाम को साल भर की मेहनत के एवज फसलों की कटाई पर अनाज और दाने दे दिया करते थे। वो अनाज इसके लिए साल भर काफ़ी रहते थे, मगर गुजर बसर करने के लिए सिर्फ अनाज ही काफ़ी नहीं होता। पहनने को कपड़े और रुपए पैसे की भी ज़रूरत होती है। जब हज्जाम की बीवी जिंदा थी तो वो गांव वालों के कपड़े सिलाई करके जो पैसे मिलते थे उससे उनकी अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। अब हज्जाम बेचारा गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। 2 वक्त की रोटी तो मिल ही रही थी, मगर हालात काफ़ी अबतर थे। हज्जाम बेचारा बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश करता, मगर इतना ही कमा पाता जिससे इसके घर का चूल्हा बामुश्किल जलता था। हज्जाम बहुत परेशान हुआ। गांव में तो घर भी बहुत कम थे, जिससे काम काज नहीं चलता था। जाहिर है हर रोज़ तो कोई हजामत करवाने नहीं आता। इसने सोचा क्यों ना दूसरे गांव जाकर किस्मत आजमाई जाए। साथ ही जो दूसरे गांव पड़ते हैं जहां पर ज़्यादा आबादी थी, हज्जाम का गांव पहाड़ी के ऊपर बीचों बीच घने जंगल में था, जबकि दूसरा गांव पहाड़ी से नीचे तकरीबन 6 कोस के फासले पर था। कुछ पगडंडियों के रास्ते जो बीचों बीच एक गाँव को दूसरे गाँव से मिलाते थे। इन वक्तों में आबादी बहुत कम हुआ करती थी, मगर सफ़र के लिए बैलगाड़ियों का सहारा लिया जाता था। लेकिन इस पहाड़ी इलाके में बैलगाड़ी कहाँ से आई? अगर होती भी तो वहाँ इतनी कोई आमदोरफ्त ना थी कि लोग बैलगाड़ी इस्तेमाल करते। जिन लोगों ने इधर उधर आना जाना होता वो पैदल ही पगडंडियों में इन जंगलों के रास्ते एक दूसरे गाँव चले जाते। हज्जाम मुँह अंधेरे उठकर नमाज अदा करता और बच्चों के लिए नाश्ता बनाता, खुद भी उनके साथ नाश्ता करता और उन्हें घर में बंद रहने की हदायत करता। उन्हें सख्ती से ताकीद करता कि इसके आने तक दरवाज़ा खोला ना जाए, और बाकायदा पड़ोसियों को भी आगाह करता था कि वो काम पर जा रहा है और इसके आने तक बच्चों का ध्यान रखें। मुँह अंधेरे वो अपना सामान का थैला कांधे पर रखे जंगलों के बीचों बीच पगडंडियों से होता हुआ दूसरे गाँव पहुँच जाता था। जाकर काम करने से इसकी माली हालत काफ़ी बेहतर होने लगी थी। हज्जाम को इसी तरह काम करते हुए 5 माह से ज़्यादा हो गए थे। हज्जाम अपना काम जल्दी से जल्द ख़त्म करके मगरिब से पहले घर पहुंचने की करता था। उसे मज़ीद देर न हो जाए, ये सोचकर उसने अपना औजारों वाला थैला अपने कंधे पर उठाया और अपने घर की राह ली। वो जल्दी जल्दी जा रहा था।
جو ہی اس نے ندی پار کی اپنے گاؤں جانے والی پگڈنڈیوں پر چڑھا، تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ اچانک اسے بہت ہی سریلی اور سحر انگیز آواز میں پکارا گیا۔ وہ ٹھہر گیا، سامنے دیکھا تو ایک حسین اور جمیل عورت اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اتنی خوبصورت عورت اس وقت اس گھنے جنگل میں، اور وہ بھی درخت پر بیٹھی ہوئی اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ وہ پھر سے چل پڑا اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے پھر سے وہی سریلی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، نظام دین رک جاؤ۔ اس کے جسم میں سنسنی سی لہر دوڑ گئی، پر آواز اتنی سحر انگیز اور رسیلی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی حجام کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ وہ خوبصورت پیکر درخت سے کود کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ عورت نے بہت ہی بھڑکیلے اور رنگین کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ خوبصورتی میں قدرت کا شاہکار لگ رہی تھی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ حجام نے اس سے پوچھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، تمہیں روز یہاں سے آتا جاتا دیکھتی ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور یہ ظاہر کیا کہ وہ ڈرا نہیں ہے۔ نظام دین نے کہا، تم کون ہو اور مجھے کیوں دیکھتی ہو؟ اس نے کہا، میرا نام شمائن ہے۔ حجام نے کہا، بہت عجیب سا نام ہے تمہارا۔ وہ عورت معنی خیز مسکراہٹ سے بولی، ہاں میں خود بھی بڑی عجیب ہوں۔ پھر فوراً سے بولی، میں پھول نگر گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ نظام دین نے ڈوبی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور یکدم سے بولا، میں سلطان پور کا رہنے والا ہوں اور آس پاس کے تمام گاؤں کو جانتا ہوں جو اس پہاڑی کے اوپر یا نیچے ہیں۔ اوپر تو صرف ہمارا گاؤں سلطان پور ہی ہے، باقی سب گاؤں پہاڑی سے نیچے ہیں۔ عورت مسکراتے ہوئے بولی، شاید تم نے ٹھیک سے سنا نہ ہو، مگر پھول نگر کا گاؤں یہاں موجود ہے۔ نظام دین نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا، میں ہر روز تمہیں دیکھتی ہوں، سوچا آج تم سے بات کر لوں۔ نظام دین نے کہا، اچھا میں اپنے گھر جاتا ہوں، میرے بچے اکیلے اور بھوکے ہیں، میں گھر جا کر کھانا پکا کر ان کو کھلاؤں گا۔ یہ کہہ کر نظام دین پگڈنڈیوں سے تیز تیز چلتا ہوا اپنے گاؤں کی طرف ہو لیا۔ وہ عورت اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ حجام نے اس بات کا زیادہ نوٹس نہ لیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ انہی درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئی۔ نظام دین گھر پہنچا تو اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اسے آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا بنا کر انہیں کھلایا اور سلا دیا اور اس عورت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسی سوچ میں اسے نیند آ گئی۔ اگلے 2 دن تک وہ عورت اسے کہیں نہ ملی۔ سردیاں شروع ہو گئی تھیں، دن چھوٹے ہو گئے تھے، مغرب تک بہت اندھیرا ہو جاتا تھا۔ تیسرے دن اس نے جیسے ہی ندی پار کی، وہ عورت چھم سے اس کے سامنے آ گئی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے نظام اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی لالٹین لاتا تھا۔ اس کی روشنی میں وہ گھر تک جاتا تھا کہ کہیں رستے میں کوئی موذی جانور یا کیڑے مکوڑے نہ آ جائیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں اوزاروں والا تھیلا تھا اور ایک ہاتھ میں لالٹین تھی۔ حجام نے جھٹ سے لالٹین اس کے منہ کی طرف کی۔ لالٹین کی پیلی روشنی میں وہ بہت عجیب سی لگ رہی تھی اور خوفناک بھی۔ نظام دین کافی ڈر گیا تھا۔ اچانک سے اس نے اسے کہا، کیا بات ہے نظام دین، تم مجھ سے ڈر کیوں رہے ہو؟ آج میرا بہت دل چاہ رہا تھا تم سے بات کرنے کو۔ وہ بدستور ڈھیٹ بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کہا، نہیں میں ڈر نہیں رہا، چھوڑو میرا راستہ، مجھے اپنے بچوں کے پاس جلدی پہنچنا ہے۔ اور تم نے کیا بات کرنی ہے؟ رات کے اس وقت تم گھر سے اکیلی آ جاتی ہو، تمہارے گھر والے تمہیں کچھ نہیں کہتے؟ عورت نے زوردار کہکا لگایا اور کہا، مجھے کون روکے گا اور کون روک سکتا ہے؟ اس نے کہا، چھوڑو ان باتوں کو، صرف میری سنو نظام دین، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میں تم پر فدا ہوں، دل و جان سے تمہیں چاہتی ہوں۔ نظام دین اس کی بے باکی سی بولی ہوئی بات سن کر بولا، عجیب بکواس ہے یہ، تم اس طرح کی غلط بات مت کرو، تم شرم کرو، اس طرح کی باتیں مت کرو، کیوں مجھے پسند کرتی ہو؟ کہنے لگی، پسند کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی نظام دین، تم کو روز یہاں سے آتے جاتے دیکھتی تھی، دیکھتے دیکھتے تمہیں پسند کر بیٹھی، اور یہ سب 2 مہینے سے چل رہا ہے۔ 2 ماہ پہلے میں گھومتی ہوئی یہاں نکل آئی، تم کو یہاں سے جاتے دیکھا، بس تمہاری دیوانی ہو گئی۔ نظام دین اس کی باتوں سے سچ ہو کر بولا، میرا راستہ چھوڑو اور مجھے جانے دو،
کیونکہ میں ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ مجھ پر 5 بچوں کی ذمہ داری ہے۔ میری بیوی چند ماہ پہلے وفات پا گئی۔ میں اس سے بہت پیار کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں۔ میں ان باتوں کو خرافات سمجھتا ہوں۔ اللہ لوگ ہوں اور اسی کی یاد میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ شمائل مسکرا کر بولی، میں سب جانتی ہوں نظام۔ نظام الدین ہچکچا کر بولا، مگر کیسے؟ اس نے مسکرا کر محبت بھرے انداز میں کہا، کب، کیسے، کیوں کو چھوڑو، مجھ سے شادی کرو گے؟ نظام الدین اس کی بے باکی سے کہی ہوئی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہر طرف گپ اندھیرے کے سوا اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ نظام الدین نے ہمت کر پھر سے کہنا شروع کیا، دیکھو شمائل، میں بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں۔ میں دوسری شادی کی ذمہ داری اچھے سے نہیں نبھا سکوں گا، کیونکہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں۔ میری بیوی غربت میں بھی اس نے میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ مجھے جانتی تھی، میرے ہر حالت سے واقف تھی۔ میں تم سے شادی کر کے تم کو خوش نہ رکھ سکوں گا اور نہ اپنے بچوں کو۔ میں بہت غریب ہوں۔ ہاں، میں کہتی ہوں مجھ سے شادی کر لو، تمہارے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ شمائل نے اپنی خوبصورت آنکھوں کو گھماتے ہوئے کہا، ارے واہ، کیا تمہارے پاس الادین کا چراغ ہے جو میرے گھر کے حالات بدل دو گی؟ ایسا ہی سمجھ لو۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور نظام الدین کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھی طرح سوچ لو، میں یہی تمہارا انتظار کیا کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس مڑی اور درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئی۔ نظام الدین سر جھٹک کر اپنے گھر کی طرف ہو لیا اور جاتے جاتے بڑبڑاتا ہوا کہہ رہا تھا، میرے گھر کے حالات کیسے ٹھیک کر سکتی ہے؟ کوئی جادوگرنی ہے؟ بھلا کون 5 بچوں کے باپ سے شادی کرے گا، اور وہ بھی اتنی غربت میں؟ اگلے روز وہ موجود نہ تھی۔ نظام الدین بار بار اسی درخت کے جھنڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن نظام الدین نے حسب معمول ندی پار کی تو وہ پہلے کی طرح جھٹ سے اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، ارے آرام سے، کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو میں تم سے ٹکرا ہی جاتا۔ تو تم نے کیا سوچا؟ شمائل اس کی بات سنی انسنی کر کے بولی، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم میرے بارے میں نہیں جانتی، تمہارے گھر والے سب ناراض ہوں گے۔ دیکھو اے حسین عورت، تمہیں مجھ میں کیا نظر آیا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، میری بات کا جواب دو، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ نظام الدین نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، نہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، سوچ لو، تمہارے پاس بہت وقت ہے۔ نظام الدین نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ پلٹ کے انہی درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئی اور وہ ہکا بکا وہیں کا وہیں رہ گیا اور لمبے لمبے ڈنک بھرتا اپنے گھر کا رخ لیا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اسی پریشانی میں وہ اپنے کام کے لیے نکلا۔ جس گاؤں وہ کام کے لیے جاتا تھا وہاں ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ دم درود بھی کرتے تھے اور تعویذ وغیرہ بھی بنا کر دیتے تھے۔ بہت نیک، اللہ کی راہ میں چلنے والے انسان تھے۔ ان کو سب میاں جی کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ سر کے بال کے ساتھ ساتھ داڑھی مونچھ اور سارے جسم کے بال بھی بالکل سفید تھے۔ بڑے نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ حجام نے سوچا کہ ان سے ملتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی جلدی اپنا کام نپٹایا اور وہ ان کی بیٹھک میں جا پہنچا۔ ہاں میاں نظام الدین، آج تمہیں ہماری یاد کیسے آ گئی؟ نظام الدین نے کہا، میاں جی، کچھ ضروری کام سے آپ کے پاس آیا ہوں، اور چند دن سے خود کے ساتھ بیتی ہوئی ساری رویداد سنا ڈالی۔ ساری بات سن کر میاں جی نے پوچھا، کیا وہ ہر بار تمہیں وہیں ایک جگہ پر ملتی ہے؟ جی میاں جی، جب میں ندی پار کر لیتا ہوں جھٹ سے میرے سامنے آ جاتی ہے، جیسے آسمان سے کودی ہو۔ نظام الدین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بتا رہا تھا۔ میاں جی، ہاں میں جانتا ہوں، یہاں سے سلطان پور کا رستہ گھنے جنگل سے ہو کر گزرتا ہے۔ تمہارے گاؤں کے محض چند ہی گھر ہیں، چند مکان، اس لیے وہاں زیادہ آمد و رفت نہیں ہوتی۔ مگر پھول نگر گاؤں کا تو میں نے آج تک نہیں سنا۔ اچھی طرح یاد ہے۔ اچھا، پر مجھے تو اس عورت نے یہی نام بتایا تھا۔ آپ کے پاس آنے کا یہی مقصد ہے۔ آپ گاؤں کے سب سے پرانے آدمی ہیں۔ میاں جی اس کی باتیں سنتے جا رہے تھے اور تسبیح کے دانے تیزی سے گرا رہے تھے، اور یکدم رکے اور بولے، نظام الدین، ابھی اندھیرا پھیلنے میں بہت وقت ہے،
اگر آج وہ تمہیں راستے میں ملے تو تم اس سے باتوں میں لگا کر رکھنا اور اس کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھنا اور یہ چیک کرنا کہ کیا وہ اپنی پلکیں جھپکتی ہے کہ نہیں، ساتھ میں اس کے پاؤں بھی دیکھنا۔ مگر میاں جی، نظام الدین نے بولنے کی کوشش کی۔ میاں جی نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کو کہا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جلدی جاؤ، دیر مت کرو اور اگلے روز آ کر مجھے ساری بات بتاؤ۔ نظام الدین نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے گاؤں کی طرف چل دیا۔ ندی پار کرتے ہی وہ پھر سے آ دھمکی۔ وہ وہیں رک گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، آج تم جلدی آ گئے نظام الدین۔ ہاں، آج کام جلدی ختم ہو گیا تو میں جلدی چلا آیا۔ حجام نے اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ کافی دہشت اور عجیب سی چمک تھی۔ اس دل کو دہلا دینے والی اسٹوری میں آگے بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ یہ چڑیل حجام کے ساتھ کیا کرنے والی ہے اور کیا وہ اس سے بچ پائے گا؟ اگلے حصے میں دیکھیں گے کیا ہوا۔ تب تک کے لیے آپ اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کو میری اسٹوری اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔